बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत ख़तरनाक ट्वीट किया और वो जो ट्वीट है उसमें दरअसल उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को बारहा टारगेट किया। आसिम मुनीर साहब का उन्होंने नाम लेकर टारगेट किया और फिर उन्होंने ये बताया कि मेरे खिलाफ जो सारा कुछ हो रहा है इसमें बराह रास्त आसिम मुनीर मुलव्वस है और अगर मुझे कुछ हुआ तो आसिम मुनीर आप जिम्मेदार होंगे। फिर वो फैसल वाडा को फौज का तर्जुमान भी कह रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें मेरी बीवी के बारे में, मेरी अहलिया के बारे में फैलाई गई। अब खान साहब जो है वो पाकिस्तान की मुक्तदरा के खिलाफ जो ट्वीट कर रहे हैं इस पर बहुत से लोग बगले बजा रहे हैं। वो लोग बगले बजा रहे हैं जो बैरून मुल्क बैठे हैं और वो यूट्यूब के ऊपर बैठकर खान साहब को रोज़ ये मशवरे दे रहे होते हैं, खान साहब को ये डिक्टेट कर रहे होते हैं कि खान साहब अगर आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ट्वीट्स करेंगे ना, आप अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को काउंटर अटैक करेंगे और आप उनके खिलाफ बयानात देंगे तो आप मीडिया में भी जिंदा रहेंगे, आप अवामी मकबूलियत भी हासिल करेंगे और आप बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। अब वो जो नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं उन्होंने खान साहब की सियासत का तो आखिरी सफ़ा भी फाड़ दिया और मैं समझता हूँ कि ये उसी दिन फट गया था जिस दिन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। इसी कौमी असम्बली से, जिस कौमी असम्बली के आज के मैंडेट को ये जाली कहते हैं। बकौल हमाद अजहर के जी मैं N129 का इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि ये असम्बली जाली है। जब बहाना चाहिए हो तो कोई भी बहाना लगा दें। तो सर आज जो खान साहब बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ये जो तकरीबन 2 साल हो गए हैं इसको, 2 साल से वो जिस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रहे हैं, उसको हत्वे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यही इस्टेब्लिशमेंट माजी में इनको लेकर आई, यही फौजी क़यादत ने इनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया, यही फौजी क़यादत जो है उसने इनको हुकूमत दिलवाई, वफाक में हुकूमत दिलवाई, पंजाब में हुकूमत दिलवाई, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत दिलवाई, KPK में इनकी जो है वो गवर्नमेंट बनी। लेकिन आज वही इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बुरी हो गई है। आज उसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कीड़े निकाल रहे हैं, आज वही इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद की जद में ला रहे हैं। तो खान साहब ने जो ट्वीट किया है मैं ये समझता हूँ कि वो जिनके इशारों पर ये कर रहे हैं वो लोग तो सर डूबेंगे, साथ साथ इनको भी ले डूबेंगे। वो शेर है ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो खान साहब ने जी जो ट्वीट की है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो ट्वीट बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसलिए इसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। खान साहब कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब जो आप मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगूं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तुसी माफ़ी मांगो। खान साहब कह रहे हैं कि 9 मई इसने करवाई जिसने CCTV फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अच्छा, 9 मई इसने कराई जिसने CCTV चुराई, बकौल इमरान खान। CCTV के अंदर देखा गया कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस, ISI दफ्तर, उसके बाद इमलाक को नुकसान कैसे पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ कैसे की गई, रियासती रेट को कैसे चैलेंज किया गया, रियासत की सानवी हैसियत को कितना नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ, रियासत के खिलाफ बनाने वाला बयानिया, उसके तहत किसने रियासत के खिलाफ साजिश रचाई, किसने नैरेटिव बनाया। वो नैरेटिव बनाने वाले कौन लोग थे? वो आप भी थे ना, आपके लोग थे। जब आपकी 190 मिलियन पाउंड केस में नाब में पेशी थी तो आपने देखा कि जी आज तो दाल नहीं गलनी, क्योंकि वो उमर अता बंदयाल साहब की जो सास थी महाजबीन नून और इमरान खान के वकील ख्वाजा तारक रहीम की अहलिया राफिया तारक, ये 2 खवातीन की आपस में एक ऑडियो सुनी होगी ना आपने कि हाय राफिया ये कम वक्त माशाल्लाह भी नहीं लगाते। तो सर उसमें इमरान खान की मोहब्बत का जिक्र हो रहा था और आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है, इसलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया। अच्छा, अब ट्रंप ने जो आसिम मुनीर साहब को बुलाया व्हाइट हाउस में, उसके ऊपर वो शहबाज शरीफ साहब को ये ताना दे रहे हैं कि तुसी हो वज़ीर आज़म हो जिन्हों कोई मुँह नहीं लांदा। वो शहबाज शरीफ साहब को ये बात कह रहे हैं।
اچھا سر، عاصم منیر صاحب کو ٹرمپ نے ڈنر پر وائٹ ہاؤس میں اس لیے مدعو کیا تھا کہ جو پاک بھارت جنگ تھی اس میں ٹرمپ نے عالمی فورم کے اوپر چلنے والی اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے اس کو دل سے قبول کیا کہ پاکستان 2025 کی جنگ کا فاتح قرار پایا۔ پاکستان نے بھارت کو شکست دی۔ عالمی محاذ کے اوپر بھی اس خبر کو تسلیم کیا گیا، عالمی فورم کے اوپر بھی اس خبر کو ایک نیوز ہیڈ لائن بنا کر پیش کیا گیا کہ جو پاک بھارت کانفلکٹ تھا، جو پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ تھی، مودی سرکار کو پاکستان کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کے ساتھ ساتھ ذلت آمیز پسپائی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ پوری دنیا نے مانا نا کہ پاکستان جو ہے وہ 2025 کی جنگ کا فاتح قرار پایا۔ تو سر جو ٹرمپ جو ہے انہوں نے تو عاصم منیر صاحب کی فوجی اور قائدانہ صلاحیتوں کی نہ صرف تعریف کی بلکہ اس کے معترف بھی تھے۔ فسطائیت اور جبر میں تمام حدود پار کرتے ہوئے میرے خاندان کے غیر سیاسی لوگوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کون کہہ رہے؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دو بانجوں شاریز خان اور شیر شاہ کو بھی اغوا کر لیا گیا، حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا بانجا شاریز خان جو ایک بہترین ایتھلیٹ ہے، اسے بھی اٹھا لیا گیا۔ مجھے مکمل طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا۔ 3 ماہ میری محض 3 ملاقاتیں کروائی گئیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ میں میری 3 ملاقاتیں کروائی گئیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے وکلاء اور اہل خانہ تک سے ملاقات کئی ماہ تک روک دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ 8 ماہ سے بشرا بیگم کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا۔ عورتوں کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ یحییٰ خان نے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصل واڈا جو اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے، اب وہ فیصل واڈا کو پاکستان کی مقتدرہ کا ترجمان کہہ کر مخاطب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بشرا بیگم کے حوالے سے بیانات دیے کہ وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں گی۔ بشرا بیگم پر دباؤ ڈالا گیا کہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں، مگر وہ میرے ساتھ کھڑی رہیں۔ اس سے پہلے جب عاصم منیر کو DGISI کے عہدے سے ہٹایا تو اس نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم سے رابطے کی کوشش کی۔ یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دور میں، یہ سر میں اس خبر کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو جنرل عاصم منیر میرے وقت میں DGISI تھے، تو میں نے جب ان کو ہٹایا تو انہوں نے زلفی بخاری کے ذریعے میری بیگم سے رابطہ کرنے کے لیے مجھ سے کوشش کی کہ میرے تھرو رابطہ ہو سکے، میری بیگم کے تھرو مجھ سے رابطہ ہو سکے۔ سراسر بکواس خبر۔ خان صاحب کے پاس بقول جنرل باجوہ 1 ٹکے کا اختیار نہیں تھا، اور وہ جنرل باجوہ نے جو شاہد میتلا کو انٹرویو دیا، شاہد میتلا نے خود جنرل باجوہ سے پوچھا کہ آپ کے اور عمران خان کے درمیان جو اختلافات تھے، جو ایک کلیش سٹارٹ ہوا، وہ کہاں سے ہوا؟ تو باجوہ نے کہا کہ جب ہمیں پاکستان کے ایک بہت بڑے ایلیٹ کلاس بزنس ٹائکون شخص نے، ملک ریاض دی گل نہیں کر رہا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے ہمیں بتایا جو عمران خان کی تقریب رونمائی، جو وزیر اعظم کی جو تقریب رونمائی تھی، اس میں بھی وہ مدعو کیے گئے تھے۔ جب عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان حلف اٹھایا تو اس وقت وہ خان صاحب کے بہت اچھے دوست تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ خان صاحب وہ شخص ہیں جو کسی کا جو ہے نا کھایا ہوا اسی کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کو اتنا بری طرح ڈستے ہیں کہ وہ اگلا شخص یاد کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس بندے سے بچ کے رہنا، وہ جو بزنس ٹائکون تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو انہوں نے یہ بات کی۔ تو پھر جنرل باجوہ نے شاہد میتلا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے دیکھا کہ خان صاحب فیض حمید کو لانے کا 10 سال کا منصوبہ جو ہے وہ پلان رچا رہے ہیں، تو ہم نے فوری طور پر اس کو ناکام بنانے کے لیے، اپنی فوج کی عزت اور وقار اور مورال کو بلند کرنے کے لیے ہم نے یہ منصوبہ جو ہے اس کو خاک میں ملا دیا۔ کیونکہ سر عمران خان صاحب کا ایک منصوبہ یہ بھی تھا نا کہ عدم اعتماد، اس کے بعد اسمبلی، کیونکہ عدم اعتماد تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ فارغ ہیں، تو انہوں نے عدم اعتماد کے وقت اس لیے اسمبلی کو توڑا کہ کسی طرح اسمبلی توڑ کر الیکشنز کال کر دیے جائیں۔ حالانکہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ بہت واضح ہے کہ جب ایک قائد ایوان کے خلاف تحریک عدم اعتماد، نو کانفیڈنس کی موو نیشنل اسمبلی میں موو آن ہو جائے
تو پھر قائد ایوان اسمبلی نہیں توڑ سکتا، کیونکہ جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی، جو سابق وزیر اعظم پاکستان تھیں، تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی اور اس پر ووٹنگ ہوئی، اور جب ووٹنگ ہوئی تو ایوان کا محترمہ شہید بینظیر بھٹو پر بطور قائد ایوان جو اعتماد تھا وہ قائم رہا، اور عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ اس وقت کی اپوزیشن نے جو عدم اعتماد لائی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ تو سر اب خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تو اس نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم سے رابطے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے آج ان کے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کو خراب حالات میں رکھے جانے پر کرنٹ لگ چکا ہے، اور آج بھی ان پر زخم ہے، ان کو استعمال کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے، ان کو ہر طرح کا جو ہے وہ ظلم برداشت کرنا پڑا ہے۔ یہ سب کچھ عاصم منیر کروا رہا ہے، اس میں نہ کوئی اخلاقیات ہیں نہ اسلام کی سمجھ ہے۔ عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا نہ اس ظلم کو قبول کروں گا، میں اپنی حقیقی آزادی کی جد و جہد ہر حال میں جاری رکھوں گا۔ عاصم منیر پاکستان کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو محسن نقوی نے کرکٹ کے ساتھ کیا۔ اب یہ جو ٹویٹ ہے اس کو آپ سامنے رکھیں اور اس کو پاکستان کے سیاسی حالات کے ساتھ کمپیئر کریں، تو سر دیکھیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ کتنے گھبرائے ہوئے ہیں، فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں، کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی کے کیسز پاکستان کی عدالتوں سے آ رہے ہیں، ATC کورٹس، ڈیفرنٹ جو صوبوں میں ATC کورٹس کام کر رہی ہیں، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں پنجاب، KPK، بلوچستان، سندھ، وہاں سے جو فیصلے آ رہے ہیں، اٹ مینس کہ سر اس نظام میں تحریک انصاف اور عمران خان کی معافی کی گنجائش اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھرم توڑا۔ اور اب جو رہی سہی جو کسر تھی نا، جو تحریک انصاف میں کچھ اسٹیبلشمنٹ حمایت سوچ کے سیاستدان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب مذاکرات کریں، ڈائیلاگز کریں، پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ ڈائیلاگز کریں، لیکن خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز جو آج خان صاحب کو یہ نیریٹو دے رہے ہیں کہ لڑائی ہے، لڑو تے مارو بس اور کچھ نہیں، تو خان صاحب ان کے کہنے پر اپنی سیاست کا جو آخری چیپٹر تھا نا، جو آخری صفحہ تھا، اس کو بھی خان صاحب نے پھاڑ لیا اور نقصان انہوں نے اپنا کیا۔ سر وہ جو باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں ان کی تو پاکستان کی دھرتی کے خلاف جو نفرت ہے وہ تو عیاں ہو چکی ہے، وہ تو جو پاکستان کی دھرتی کے خلاف نیریٹو بنا رہے ہیں وہ تو عیاں ہو چکا ہے، وہ تو قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ تو خان صاحب تو پاکستان میں ہے، جیل کے اندر ہے، اڈیالہ جیل کے اندر ہے، تو خان صاحب کی بچت کا راستہ تو بند ہو گیا۔ تو سر اچھا ہوا کہ خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کے خلاف ٹویٹ کر دیا اور بتا دیا کہ مستقبل میں وہ کس قسم کی سوچ کے حامل شخص ہیں، مستقبل میں وہ کیا کریں گے، کیونکہ سر پاکستان کی مقتدرہ جو ہے وہ تو اب سمجھتی ہے کہ عمران خان از ناٹ اے ٹرسٹی، اور خان صاحب اب کبھی زندگی میں، یہ لکھ لیں میری بات، کبھی زندگی میں وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر، اس کی کرسی پر فائز نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں اس دن سے لے کر آج کے دن تک، جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی اس دن سے آج تک وہ ناقابل اعتبار سیاستدان ہے، اور مستقبل میں بھی وہ ناقابل اعتبار رہیں گے، اور زندگی میں کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد حاصل نہیں کر سکیں گے، بلکہ بری طرح ناکام ہو جائیں گے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔